विठल ने कुछ नहीं कहा। कुछ सफर की सिमत जगह वगैरह के बारे में सुनगुन मिली। वो घर तो सरवत मियाँ ने उन्हें लेके दिया था, मुलाजिम भी यकीनन होंगे वहाँ। हमारी मुराद है मुलाजिमीन ने कुछ नहीं बताया, कुछ बोल के ही चले होंगे उनसे। विठल ने तलखी से कहा। क्या कहा उन्होंने? उसको आप मान लोगे साहब? नवाब की आंखें जलने बुझने लगी। यानी आप कहना चाहते हैं उन्होंने मुलाजिमीन से? उसे अपने लफ्ज़ों की बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और वो चुप हो गया। फिर तेज़ी से बोला, मुमकिन है वो शहर ही में हो। क्या बोलते हो साहब? विठल ने चुनचुनाती आवाज़ में कहा। नवाब गुमसुम हो गया। अब तो इजाज़त दो साहब, अंदर आपके मेहमान भी बैठे हैं। विठल ने सलाम के लिए हाथ उठाया। ठहरिए इब्राहिम, कुछ देर के लिए ठहरिए। नवाब वहशत अमेज़ आजिज़ी से बोला, आज ही हमने सरवत मियाँ की ज़ुबानी मौलवी शफ़ी का जिक्र सुना था और हम इन्हें देखना चाहते थे। हमारे इख्तियार में होता तो हम आपसे पहले उनके घर पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन सरवत मियाँ ने कोई मोहलत ही ना दी। उनके सीने का बोझ ही उन्हें थामे हुए बांधे हुए था। ये गुबार चढ़ते ही वो बिखरने लगे, ज़रा भी किसी की परवाह नहीं की। हमसे तो कुछ कहने सुनने की नहीं कोई ज़रूरत ही ना थी। उनके मुंह फेर लेने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं हमारा क्या हाल रहा होगा। कई बार ख्याल आया सरवत मियाँ की खबर करने के लिए किसी को मौलवी साहब के यहाँ भेजें। पता तो इनका डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा से मालूम हो ही गया था, हम इरादा करते ही रह गए। उधर ये गुमान भी गालिब था कि जैसे ही डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात होगी आप सीधे मौलवी साहब के घर का रुख करेंगे और इस तरह उन्हें इतला हो ही जाएगी। गोया क्या ये नतीजा खस किया जाए। नवाब का जिस्म अकड़ सा गया कि मौलवी साहब ने सरवत मियाँ को इस अहम काम, इस फरीज़े की अदायगी के लिए आमादा किया तो नाकामी का इल्म हो जाने के बाद उन्होंने रुपोश हो जाने में अफियत जानी। ये तो वही ठीक से बोल सकते हैं। विठल कलेजे में तुंदी बेजारी नुमाया थी। लम्हे गुजर गए, सब जैसे एक दूसरे के वजूद से बेखबर हो गए थे। अभी अभी कुछ कयाम रहेगा जनाब का? नवाब की चुरमुराती हिचकिचाती आवाज़ ने यह सकूत तोड़ा। नवाब ने हसरत से कहा, अब क्या रह गया? हम तो समझ रहे थे कहीं हमसे मिले बगैर न रुखसत हो जाए। आप तशरीफ़ न लाते तो हमें बहुत खालिश रहती। अपने को भी होती। ऐसा कैसे साहब, अपने को ज़रूर आना था। खुदा ने आपको किस किस तरह नवाजा है। खुसरवी फिर और क्या है? नवाब ने बेसख्ता कहा, हम आपके बहुत ममनून हैं। बड़ी नवाजिश है कि आपने यहाँ आने की जहमत की, ख़ुसूसन इस वक्त तो आपसे बोला ना, यही टाइम मिला अपने को और ठीक भी यही था शायद। जी जी बेशक, अभी तो कुछ नहीं। सुबह यहाँ कफन दफन के वक़्त जाने कितना हजूम हो। ना हम आपसे कोई बात कर सकते थे, ना गालबन आपके लिए मुनासिब था। किसी को ज़रा सी भी भनक मिल जाती कि आप दोनों हजरात ही सरवत मियाँ के हमराह थे, आप ही यानी शाहिद हैं, तो आप समझ सकते हैं। बल्कि आप इजाज़त दें तो हम कुछ अर्ज़ करें। मालूम है साहब आप क्या बोलेंगे? हम पहली गाड़ी से निकल जाएंगे। नवाब पर हैरत तारी हुई। हम यही गुजारिश करना चाहते थे। अभी रात 9 बजे के करीब 2 पुलिस ऑफिसर पूरी नफरी समेत यहाँ वारिद हुए थे और बातों के अलावा वो आपके बारे में भी पूछते थे। हमने जहाँ तक हो सका उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश की, आपके लिए अपने सपास का इजहार ही किया, लेकिन सरवत मियाँ की ज़िंदगी तक बात मुख्तलिफ थी। यूँ कहिए कि हमने इन्हें रोके रखा था। अब हमारे बस में कुछ नहीं है। पुलिस की ज़ुबानी इल्म हुआ कि दरबार तक खबर पहुँच गई है और सारा अमला हरकत में आ गया है। पुलिस का हमें कोई तजुर्बा नहीं है। सुनते हैं उन्हें बहसो तकरार, बाल की खाल निकालने का शौक़ होता है। कुछ भी इनके दिमाग में समा सकता, और हम सच कहें हमारे लिए इसी में बेहतरी है कि मामला हद से तजावुज़ न कर सके। सरवत मियाँ जो तासुर देना चाहते थे वही कायम रहे, वरना तरह तरह की दास्तानें आम हो सकती हैं। नवाब के चेहरे पर धुआं सा छाया हुआ था। कहने लगा, हमारी ख्वाहिश थी कि जनाब गरीब खाने पर क्या फरमाऊँ, कुछ हमें भी जनाब की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो, लेकिन इस मौके पर हम क्या कहें क्या ना कहें। हमें तो आने वाले दिनों की फिक्र खाई जाती है। किस किस को संभाल पाएंगे? इस ज़रे निगार महल्ले की वीरानी हमसे किस तरह दूर हो सकेगी? क्या हो गया ये सब? क्यों, आखिर क्यों? हमने तो खुदा बेहतर जानता है कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये किस बात की सज़ा मिली है हमें? सरवत मियाँ तो सभी को उजाड़ गए। क्या तमाशा है ये? नवाब हमीद आहें भरने लगा। उसकी आवाज़ कप कपा रही थी और गिरिया जैसी कैफियत हो गई थी। नहीं नवाब साहब, जिधर ही देखो ऐसा ही होता है। आगे पीछे कोई नया नहीं है आपके साथ। विठल से कुछ कहा ना जा सका। इसने नवाब के दोनों बाजू पकड़ लिए। नवाब बेतहाशा उसके सीने से लिपट गया और जाने कैसा तूफान छुपा रखा था वो बच्चों की तरह सिसकने हुड़कने लगा। विठल ने उसे बाजू में भींच लिया। जुमरू और जोरा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें भी भरी हुई थी। मेरा दिल तो पहले ही उमड़ रहा था और वहां से भाग जाने को करता था। हम तीनों सर झुकाए खड़े रहे। नवाब का ये हाल देख के ड्राइवर हदायत अली भी लपकता हुआ करीब आ गया, लेकिन एक फासले पर आके ठुठक गया। एक अरसा दिलरेजी और जासूसी के बाद विठल ने अपने बाजू वाह किए तो नवाब को कुछ होश आया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। विठल इसकी कमर पर हाथ रख के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे में दाखिल नहीं हुआ और नवाब को वहां छोड़ के पलट पड़ा। नवाब हमारी नज़रों से ओझल हो गया था कि दूसरे लम्हे फिर दरवाजे पर नमूदार हुआ। जब भी हैदराबाद आना हो तो हमें इज्जत ज़रूर दीजिएगा, उसने टूटी फूटी आवाज़ में कहा। ज़रूर साहब, विठल ने सादगी से कहा, कभी इधर ही आना हुआ तो ज़रूर आएंगे।
اب کیا آنا ہوگا جناب کا؟ نواب کا لہجہ خود ہی یقین سے آ رہی تھا۔ دیکھو صاحب کیا بول سکتے ہیں، اس طرف سے یکسوئی ہو جانے پر ہم خود حاضر ہوں گے جناب کی خدمت میں۔ بمبئی ہمارے لیے ویسے بھی اجنبی نہیں ہے، ہو سکے تو دولت قدے کا پتہ عنایت کر دیجیے۔ اپنا کیا ٹھور ٹھکانا صاحب، ادھر امام کے علاقے میں پیرو دادا کے پاڑے پر کسی سے نام لو تو بول دے گا۔ وٹھل نے باوجلت اسے سلام کیا اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ نواب ثروت کے گھر سے ہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے کہ کسی کے بھاگنے کی آہٹوں پر ہمیں ٹھہر جانا پڑا۔ ہدایت علی ڈرائیور دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، سرکار فرماتے ہیں جناب موٹر میں واپس جائیں۔ نہیں رے، وٹھل نے سر جھٹک کے بولا، سواری ہے اپنے پاس۔ ہدایت علی نے وٹھل کا انکار تکلف پر محمول کیا۔ وٹھل نے مزید اصرار کا موقع نہیں دیا اور ساتھ لیے ہوئے آگے چند قدم اور بڑھایا۔ جلد ہی گلی کا موڑ آ گیا۔ اچھا ہوا تو خود ہی ادھر آ گیا، وٹھل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور جیب ٹٹول کے معلوم نہیں کتنے نوٹ نکال کے ڈرائیور کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ہدایت علی اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ نہیں 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 سرکار، ہدایت علی نے تمام تر عاجزی سے انکار کیا، لیکن وٹھل کی گرجتی آواز پر اسے چپ ہو جانا پڑا۔ اس کے جسم پر راشا سا طاری تھا۔ وٹھل نے واپس ہو جانے کی ہدایت کی تو جیسے ہدایت علی نے سنا ہی نہیں تھا۔ وٹھل کے اشارے پر ہم آگے چلے آئے۔ ہدایت علی بت بنا ہمیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کوچوان نے سچ کہا تھا کہ وہ صبح تک انتظار کرتا رہے گا۔ بڑی سڑک پر گھوڑا گاڑی موجود تھی اور کوچوان جاگ رہا تھا۔ جس گلی سے ہم باہر نکلے تھے اس کی نظریں اسی طرف ٹکی ہوئی تھی۔ سارا شہر سویا ہوا تھا، دور دور تک سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ کتوں کا شور رات کا سناٹا اور فضو کر دیتا ہے۔ نامپلی اسٹیشن کے آمنے سامنے چائے اور پان کے کئی دکانیں ابھی تک کھلی تھیں۔ عابد شاپ روڈ تک پہنچتے پہنچتے بارش ہونے لگی، مگر اتنی تیز نہیں تھی کہ جتنے بادل گڑگڑا رہے تھے۔ گھوڑا اور کوچوان دونوں شرابور ہو گئے، گاڑی کی رفتار میں بھی کمی آ گئی تھی۔ وٹھل نے ہوٹل سے نزدیک و دور کی بجائے ہوٹل کے عین سامنے گھوڑا گاڑی رکوائی۔ اب شاید کسی احتیاط کی حاجت نہیں رہی تھی۔ بہرحال اس طرح ہم مزید بھیگنے سے بھی محفوظ رہے۔ کوچوان کو صبح سویرے حیدرآباد کے مختلف اسٹیشنوں سے جانے والی گاڑی کے اوقات ازبر تھے۔ وٹھل کے پوچھنے پر اس نے اپنا مختہ فرفر سنا دیا۔ سامنے ہوٹل کا دربان دروازہ کھولنے کے لیے مستعد کھڑا تھا۔ ہم چاروں اندر داخل ہو گئے۔ استقبالی کمرہ پوری طرح روشن تھا، فانوس بھی جل رہا تھا، لیکن ساری کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ دربار کی کھنکار سے کاؤنٹر پر اونگتا ہوا شخص چونک پڑا۔ اسی دم کہیں سے کسی کھو میں چھپا ہوا ایک اور آدمی بھی کاؤنٹر پر آ گیا۔ دونوں نے یک زبان ہو کے مدبانہ انداز سے انگریزی میں شب بخیر کہا تھا کہ اس کی نظر گھڑی پر پڑ گئی۔ اپنی دانست میں اس کی کوتاہی پر انہوں نے معذرت چاہی اور مسکراتے ہوئے فوراً ترمیم کی۔ یہ بدحواسی بے جواز تھی، لیکن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مسافروں کے لیے سرگرمی اور اتفاق کا مظہر تھی۔ ان آداب کی انہیں باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہوگی۔ اپنی پرچی کاٹو، وٹھل نے کسی قدر بلند آواز سے کہا اور کاؤنٹر کے سامنے تھم سے لگی ہوئی آرام کرسی پر پھیل گیا۔ دونوں آدمیوں کو سمجھنے میں دیر لگی کہ پرچی سے مراد حساب کتاب ہے۔ جمورو اور زورا کو وٹھل نے کوئی اشارہ نہیں کیا ہوگا کہ وہاں ٹھہرنے کی بجائے وہ اوپری منزل جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے بھی اسی طرف کا رخ کیا، لیکن وٹھل نے روک دیا اور مجھے وہیں وٹھل کے قریب کی کرسی پر بیٹھ جانا پڑا۔ کرسی پر کمر سیدھی کرتے ہی سارا جسم بکھرنے سا لگا۔ وٹھل کا ارادہ صاف ظاہر تھا، ابھی اور نہ جانے کتنی دور اور کب تک اسی طرح وقت گزارنا تھا۔ وٹھل نے آنکھیں موند لی تھی۔ میں نے کوشش کی تو جی اور گھبرانے لگا۔ مجھ سے تو اب اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اور اٹھ کے جاتا بھی کہاں۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اوپر کمرے میں جمرو اور زورا سامان سمیٹ رہے ہوں گے۔ سامان ہی کتنا تھا، بستر کے گدوں میں چھپے ہوئے تمنچے نکالنے میں انہیں کچھ دیر لگنی چاہیے تھی۔ ابھی کاؤنٹر والوں نے بل تیار نہیں کیا تھا کہ وہ دونوں نیچے آ گئے۔ ان کے پیچھے سامان اٹھائے ہوئے ایک خدمت گار بھی تھا۔ جمرو اور زورا اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ تشتری میں روپے رکھ کے وٹھل اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ باہر سے کئی موٹروں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ دربان کے دروازہ کھولنے پر شیروانی میں ملبوس ایک پختہ کار نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں دو نسبتاً ادھیڑ آدمی اور بھی تھے۔ دونوں صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ تشتری ہاتھ میں لیے وٹھل کے پاس کھڑا کاؤنٹر کا آدمی روپے گننا اور شکریہ ادا کرنا بھی بھول گیا اور سپاہیوں کی طرح سیدھا ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا کہ بھاری جسم کا ایک پستہ قد فرنگی مسکراتا ہوا اندر آیا۔ اس کا چہرہ انگارا ہو رہا تھا، آنکھیں چڑی ہوئی تھیں۔ یہ عہدہ و نسب سے زیادہ کسی اور چیز کا نشہ معلوم ہوتا تھا۔ لمحے بھر بعد شیروانی کی شکنیں درست کرتا ہوا جو شخص دروازے سے برآمد ہوا، اسے دیکھ کے میرے دیدے پھٹے رہ گئے۔ میں نے متوش نظروں سے وٹھل کو دیکھا۔ وہ شاید مجھ سے پہلے مہاراجہ دھرم ویر کو پہچان چکا تھا، وہی دھرم ویر جو نواب حشمت کے پاس ابا جان کا نادر ہیرا دے کے بےقرار ہو گیا تھا۔ اسے ہیروں سے خاص واقفیت تھی۔ ابا جان نے کوئی بہت نادر ہیرا نواب حشمت کو پیش کیا تھا۔ ابا جان کو اس کی قدر و قیمت کا اتنا احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن راجہ دھرم ویر ہیروں کے سلسلے میں وسیع معلومات رکھتا تھا۔ وہ ان کی تاریخ سے بھی واقف تھا۔ ہیروں کی ٹو میں وہ ابا جان کی نو خرید حویلی میں آ کے طرح طرح کی منتیں کرتا رہا تھا۔ ہماری خاموشی پر وہ بہت مایوس واپس ہوا تھا۔ مایوسی کا تو اس نے اظہار کیا تھا، ہماری تعویلوں سے وہ قطعاً مطمئن نہیں تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ حویلی میں جس رات
مسلح آدمیوں نے ہمیں نرگے میں لے لیا تھا، وہ اسی کے فرستادہ ہوں۔ وہ پتھروں کا ایسا ہی دیوانہ معلوم ہوتا تھا۔ وٹھل کرسی سے نہیں اٹھا، وہ میں بھی منجمد بیٹھا رہا۔ فرنگی اور دھرم ویر زور زور سے باتیں کرتے اور کہکہے لگاتے ہوئے استقبالی کمرے میں آئے تھے۔ وہ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ رقص و سرود کی کسی محفل سے اٹھ کے آئے ہیں۔ دھرم ویر ہمارے سامنے سے گزرتا وہ اپنی دھن میں مست کاؤنٹر سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ چہرے سے بھی وہ کچھ دھوندھو لگ رہا تھا۔ شراب پی کے آدمی کا چہرہ ایسے ہی سوج جاتا ہے۔ ہم سے چند قدم آگے چلے جانے پر اسے خیال آیا اور موہن اس نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ سٹپٹا گیا تھا، لیکن ایک تو کچھ آگے چلے جانے کی وجہ سے ہم پر اس کی نگاہ چھچھلتی ہوئی ہی پڑ سکتی تھی، دوسرے اسے اپنے معزز اور محترم مہمان کا ادب ملحوظ ہوگا۔ وہ گورے کے ساتھ ہی بڑھتا رہا۔ جیسے ہی وہ کچھ دور ہوئے، وٹھل کرسی سے اٹھ گیا اور سیدھے دروازے کا رخ کیا۔ موٹروں کی وجہ سے گھوڑا گاڑی کو اپنی جگہ سے ہٹ جانا پڑا تھا۔ ہم لپکتے قدموں سے بارش میں بھیگتے ہوئے گھوڑا گاڑی میں سوار ہو گئے۔ بظاہر دھرم ویر کی جلد واپسی کا امکان نہیں تھا۔ گورے سے عاجلانہ انداز میں رخصت نہیں لی جا سکتی تھی۔ کچھ گورے نے بھی عذرائے وضع روکنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن دھرم ویر نے مجھے اور وٹھل کو اچھی طرح پہچان لیا ہوگا۔ مہمان گورے کے پاس اس کا جی پھر بالکل نہیں لگنا چاہیے۔ وہ رسیاں توڑا رہا ہوگا۔ جس طرف کوچوان گھوڑا گاڑی ہنکانا چاہتا تھا، وٹھل نے اس کے مخالف رخ چلنے کا حکم دیا۔ خاصی دور جا کے ہم بائیں ہاتھ کی ایک سڑک سے مڑ گئے۔ کاچی گوڑ اسٹیشن پہنچتے پہنچتے 5 بج چکے تھے۔ کوچوان نے گاڑی کا وقت بھی یہی بتایا تھا۔ راجہ دھرم ویر نے اپنے مہمان سے جلد از جلد رخصت ہو کے تعاقب بھی کیا ہوگا تو اسے ہم سے پہلے کاچی گوڑا اسٹیشن پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہاں کوئی موٹر نہیں تھی۔ ممکن ہے تیز بارش نے اسے باز رکھا ہو یا ہمارے راستہ بدلنے کی تدبیر کارگر ہوئی ہو۔ گاڑی ابھی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ گھوڑا گاڑی چھوڑ کے کوچوان بھی ہمارے ساتھ پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس نے کلی کو آواز دی۔ ادھر سیٹی بجی، ادھر گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے ہم اول درجے کے پہلے ڈبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈبے کے دروازے پر پتلون اور قمیض میں ایک سن رسیدہ اوسط قد کا شخص راستہ روکے کھڑا تھا۔ یہ ریزرو ڈبہ ہے، اس نے انگریزی میں کہا۔ کلی نے اس کی بات سنی انسنی کر کے سامان اندر دھکیلا تو وہ ناراض ہونے لگا۔ یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، اس بار اس نے ہندوستانی میں کہا۔ اپنے کو پتہ ہے، زورا چڑ کر بولا۔ زیادہ سے زیادہ رات کو یہاں 2 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ اگلے اسٹیشن پر اتر جائیں گے صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وٹھل اوپر چڑھ گیا۔ وہ شخص دروازے سے نہیں ہٹا تھا کہ وٹھل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے کچھ پیچھے کیا۔ آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، دوسرا ڈبہ پکڑ لیتے، پر ادھر ہی سالی گاڑی چل پڑی۔ گاڑی کا وقت ہوتا ہے، معمر آدمی نخوت سے بولا۔ بارش سے الٹا ہو گیا صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں آسمان آپے میں نہیں ہے۔ وٹھل نے دھیمی آواز میں کہا۔ آدھے گھنٹے میں کوئی اسٹیشن آ جائے گا، بس زنجیر کھینچتا ہوں، تم لوگ کو پھر جگہ مل جائے گی۔ ابھی آپ سے کیا بولا بابا؟ بولا کہ دوسرا اسٹیشن پر اتر جانے کا ہے۔ زورا سر پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ وہ کوئی سخت گیر کٹ حجت قسم کا شخص تھا۔ نواب تو نہیں معلوم ہوتا تھا، افسر ضرور ہو سکتا تھا۔ اس کی تیوریاں اور چڑھ گئیں۔ ٹرین رک سکتی ہے، اتر کے تم لوگ دوسرا ڈبہ تلاش کرو۔ اس کے لہجے میں تحکم بھی تھا اور تکبر بھی۔ اس نے زنجیر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ جمرو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھہر کے صاحب، ایسا کیسے؟ آپ ہندوستانی نہیں سمجھتے کیا؟ جمرو جیسے کوئی اچھوت ہو۔ بازو پکڑنے پر اس آدمی کو آگ سی لگ گئی۔ فرش پر اس نے کئی بار جوتے پٹکے اور جمرو سے اپنا بازو چھڑا کے جو منہ میں آیا بکنے لگا۔ اپنے کو بھی بول چلاتی ہے، جمرو نے تڑک کر کہا۔ اتنی گرمی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اوہ نانسنس، یہ بہت زیادہ ہے، وہ بھیجی ہوئی آواز میں بولا۔ تم لوگ نہیں جانتے کس سے بات کر رہے ہو۔ آپ لاٹ صاحب ہیں ادھر کا مائی باپ؟ زورا نے ہاتھ جوڑ کے تلخی سے کہا۔ ابھی آرام سے رہو اور تھوڑا انسان کے موافق بات کرو۔ دیکھو زیادہ بالکل بات نہیں کرنی۔ وہ شخص کی آواز بگڑنے لگی۔ دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر وہ تنبیہی اور تہدیدی انداز میں بولا۔ تم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ یہ ڈبہ ایک سرکاری آفیسر کے لیے مخصوص ہے، ایک پولیس آفیسر کے لیے جو دلی شہر کا DIG ہے، اور یہاں نظام سرکار کی درخواست پر پولیس کے محکمے کی درستی کے لیے آیا ہے، اور وہ سرکاری آفیسر ہم ہیں۔ نام ٹھاکر بھیم سنگھ ہے۔ سنا تم نے؟ اب یہاں سے فوراً نکل جاؤ، کوئی اور بات نہیں۔ کیسا بولتا ہے ابھی صاحب؟ زورا پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولا۔ اب ادھر سے چھلانگ لگا دے کیا؟ اور صاحب ابھی پولیس کا تڑی ایک دم مت دیو، اپن بھی فرسٹ کلاس کا پیسنجر ہے۔ بارش تیز ہو جانے سے گاڑی کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ ٹھاکر بھیم سنگھ بیماری کی حد تک ضدی شخص معلوم ہوتا تھا۔ ہمارا حال وہ دیکھ رہا تھا۔ اکڑی ہوئی سانسوں، بھیگی ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہم ڈبے میں داخل ہوئے تھے۔ وٹھل شست پر اجنبی کی طرح بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے زورا ہی کو کچھ تھمے رہنے کی تاکید کرنی چاہیے تھی، بات اور بڑھ سکتی تھی۔ ٹھاکر کے ساتھ پولیس کے دیگر آدمی بھی لازماً دوسرے ڈبوں میں ہوں گے۔ بہتر یہی تھا کہ اگلے اسٹیشن تک اسے کسی طرح قابو میں رکھا جائے، ورنہ تو وہ آمادہ فساد تھا۔ منصب کا اسے کچھ زیادہ ہی نشہ معلوم ہوتا تھا۔ زورا کی تیز کلامی نے تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ ٹھاکر کا منہ پھول گیا۔ عمانی خیز لہجے میں بولا۔ تم لوگ مجھے دوسرے قسم کے آدمی لگتے ہو۔
تم جیسوں سے نمٹنا ہم کو اچھی طرح آتا ہے، اپنی بھی عمر گزر گئی ہے۔ جمہوروں نے درشتی سے کہا۔ کیا کر لو گے آپ؟ اسٹیشن پر سولی چڑھا دینا، اس سے پہلے انتظام کرتے ہیں، اسٹیشن تو دیر میں آئے گا۔ دیکھو صاحب، ابھی زیادہ تو تکا میں مت پڑو۔ جمہوروں نے اسے سمجھانے اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہمارا ارادہ ڈبے پر قبضہ کرنے اور گھر لے جانے کا نہیں ہے۔ کیا بولا تم سے؟ ٹھاکر بھیم سنگھ کی آواز میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ زیادہ بات بالکل نہیں، یہاں سے نکلنے کا کرو ابھی اسی وقت۔ ایک قدم آگے آ کے اس نے زنجیر کھینچنے کے لیے جھٹ ہاتھ بڑھایا۔ جمرو اسے نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ زنجیر کھنچ جانے کے بعد کچھ بھی ممکن تھا۔ اس بارش میں اترنا، دوسرا ڈبہ تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ پہلے تو گارڈ اور ٹھاکر بھیم سنگھ کے سپاہیوں سے مڈ بھیڑ لازم تھی۔ ہمارے پاس ٹکٹ بھی نہیں تھے۔ ٹھاکر کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ صرف یہی سلوک نہیں کرے گا، ہمیں ڈبے سے اتروا دے گا۔ ماتحتوں کو سامنے دیکھ کر ٹھاکر اور بھی پتھر ہو سکتا تھا، مگر جمرو کے پاس بھی کیا چاہ رہا تھا؟ یہی کہ ٹھاکر کے بازو پر پنجہ ڈال کے اسے اس سنگ دلی سے روکے رکھے۔ جمرو نے یہی کیا، میں بھی یہی کرتا، بلکہ میرے جی میں آتا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جمرو کی دخل اندازی سے ٹھاکر کے جسم میں ہیجان برپا ہوا۔ وہ بری طرح گرجنے برسنے لگا۔ کسی کو بھی یہ توقع ہرگز نہ ہوگی کہ جانے کہاں سے چشم و زون میں وہ تمچا نکال لے گا۔ دور کھڑے ہو جاؤ، اس نے کچھ پیچھے ہٹ کے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اپنی جگہ سے ایک دم بھی حرکت کی تو جان سے جاؤ گے۔ برسوں سے وٹھل اور میں مسلسل سفر کر رہے تھے، کام ہی یہ رہ گیا تھا۔ سفر میں طرح طرح کے آدمیوں سے واسطہ پڑتا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ذرا سی بات پر کوئی اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے؟ آدمی شاید سب سے بڑا جانور ہے۔ کاش ہم ٹرین کے ابتدائی حصے ہی میں تھرڈ کلاس انٹر یا سیکنڈ کلاس کے کسی ڈبے میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس وقت تو ایسا ہوش بھی نہیں تھا۔ ٹرین چھوٹ جانے کی بدحواسی الگ تھی۔ کچھ کلی اور کوچوان نے بھی تیزی دکھائی۔ بار بار یہی کچھ ہوتا رہتا تھا۔ معلوم نہیں ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ یہ کیسی سزا تھی جس کا کوئی خاتمہ نہیں تھا۔ ہزار احتیاط کرو، لاکھ پھونک پھونک کر قدم رکھو، کوئی پتھر، کوئی مرخنا بیل اچانک سامنے آ جاتا تھا۔ اس کمینے راجہ دھرم ویر کو بھی اسی وقت ہوٹل میں آنا رہ گیا تھا۔ اتنے دن کسی کی نظر نہیں پڑی۔ ہوٹل سے ہمارے نکلنے اور راجہ دھرم ویر کی آمد منٹوں کی بات تھی۔ ذرا کچھ آگے پیچھے ہو جاتا تو ہم وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچ جاتے۔ جمرو وہیں کھڑا رہا، بلکہ وہ زنجیر کے اور قریب ہو گیا۔ مجھے وٹھل پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی نشست سے نہیں اٹھا۔ اس نے وہیں سے صدا لگائی۔ ہاں صاحب، چھٹی کرو حرام کے جنے کی، اپنے کو بھی گھورے پر پڑا ملا تھا۔ اوپر نیچے کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بہت مستعلیہ چھنال کا۔ ٹھاکر کی آتش بار نظریں وٹھل پر جم گئی۔ ماں قسم ایک دم فالتو ہے سالا چڑی مار۔ خلاصی کرو ہاں صاحب، زورا جلی ہوئی آواز میں بے ترتیبی سے بولا۔ ابھی ایک کا کیا صاحب، سبھی کا چھٹی کرو۔ نہیں، 2 گولی پھر بھی بچ جائے گا۔ ابھی 7 والا ہے تو اکھا 3۔ زورا نے ٹھاکر کے ہاتھ میں دبے ہوئے تمنچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سنا ہے وردی والا کو 7 خون معاف ہوتا ہے، ایسا؟ پولیس آفیسر بھیم سنگھ کو کشمکش سے دوچار ہو جانا پڑا۔ اس کی پیشانی کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا، چہرہ بھی کھچ گیا۔ اس نے تمنچے پر گرفت اور مضبوط کر لی ہے۔ اپنے کو تو کھلونا لگے استاد، یہ صاف جھوٹ تھا۔ جمرو کو اس حرزت سرائی کی ضرورت نہیں تھی۔ وٹھل کی بجائے زورا نے استہزائی انداز میں کہا۔ نہیں بڑھو، ابھی پولیس آفیسر لوگ ہیں۔ ٹھاکر بھیم سنگھ نے سامنے کی دیوار پر بے دریغ گولی چلا دی۔ بارش اور ٹرین کے شور میں گولی کی گونج ڈبے تک محدود رہی ہوگی۔ زنجیر کھینچ، ٹھاکر قہر زدہ آواز میں بولا۔ اس بار اس نے جمرو ہی کو حکم دیا۔ ہم کہتے ہیں زنجیر کھینچ ورنہ جان سے جائے گا۔ جان تو ادھار پر ہے صاحب، اب نہیں بلا ہوگا، مکتی مل جائے گی۔ 4 دن ادھر ادھر کی بات ہے، پہلے جائیں گے تو دنیا اندھیا نہیں جائے گی۔ جمرو کے لہجے میں ذرا بھی تردد نہیں تھا۔ زورا نے فوراً لقمہ دیا۔ اور جدھر بھی آپ جیسا لوگ ہوئیں گا، اور جی بھی کس حرامی کا لگے گا۔ لگتا ہے صاحب بہادر کو ادھر صدا کے لیے نفیری بجانا ہے، جمرو نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اب بہت ہو گیا تھا، کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی سرگزشتہ لمحہ ٹھاکر پر حاوی آ سکتا، دوسری گولی جمرو پر چل سکتی ہے۔ میں نے طے کیا کہ میں ٹھاکر سے بات کروں، انگریزی میں مناسب رہے گی۔ یہ انگریزی کبھی اس کماش کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ ڈبے میں داخل ہوتے وقت ہمارا حال بھی نہایت شکستہ تھا۔ سب کی وضع قطع ہی بدلی ہوئی تھی، بال چپکے ہوئے، پیروں سے پانی رستا ہوا، پاؤنچوں اور جوتوں میں کیچڑ بھری ہوئی۔ ہم نے ڈبے کا فرش گندا کر دیا تھا۔ آدمی کا تہمینہ کوئی نہیں لگتا، لباس اور لب و لہجے کا وزن ہی کتنا ہوتا ہے۔ دستور کے مطابق ٹھاکر کو ہمارا تہمینہ لگانا چاہیے تھا، اور ہر آدمی یوں بھی اپنی عقل سے دوسروں کو پرکھتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ خود اپنے رتبے کے تعین میں عموماً لوگوں سے مبالغہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ٹھاکر بھیم سنگھ ایسے لوگوں میں معلوم ہوتا تھا جو اپنی خوش گمانیوں کے طلسم کے اسیر ہیں۔ 4 آنکھوں 4 ہاتھوں کا گمان، نیائی سماعت کی بےقراری کا فریب۔ زندگی میں سبز رنگ کا ایک عمل ہو تو خود فریبی لازم ہے۔ اس وقت ٹھاکر ڈبے میں اکیلا تھا۔ اسٹیشن پر ماتحتوں کی موجود، اس کے زور و اثر و رسوخ کا عالم اور دیگر ہوگا۔
ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ بدتمیزی فرسٹ کلاس کے مسافر کی حق غصبی، ایک عالی مرتبت سرکاری آفیسر سے بدسلوکی، اس کے سوا بھی ٹھاکر کی زبان کون روک سکتا ہے؟ اس کا فرمایا ہوا مستند قرار پائے گا، ہم وضاحتیں کرتے رہ جائیں گے۔ سامان میں ہمارے پاس تمنچے بھی ہیں، چاقو بھی، کارتوس کا اچھا ذخیرہ موجود ہے۔ وہی ریاست، وہی پولیس۔ نواب کے بقول نواب ثروت کے ساتھ مجن میاں کے باغ تک سفر کرنے والے دو اجنبیوں سے ملنے کی ریاستی پولیس یوں بھی بہت مشتاق ہے۔ پھر اس دوران میں دھرمویر کے مانند کسی اور گمگشتہ راہ پر نواب راجہ سے تصادم کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد کے اڈے کے آدمیوں اور اڈے کے علاقے میں متعین ہمارے صورت اشنا پولیس والوں کی دسترس سے سکندرآباد بھی دور نہیں ہے۔ دونوں شہروں کا فاصلے کتنا ہے؟ تقریباً ایک ہی شہر ہیں۔ بیچ میں حسین ساگر عبور کرتے ہی ادھر سے حیدرآباد، ادھر سے سکندرآباد آ جاتا ہے۔ اس چپکرش سے نجات کی ایک اور صورت بھی تھی۔ ٹھاکر بھیم سنگھ اپنے گڑے ہوئے جثے کے باوجود ایک ہاتھ کا بھی نہیں تھا۔ ایک ضرب دیر تک اسے خود سے بیگانہ رکھ سکتی تھی۔ اتنی دیر میں اسٹیشن آ ہی جاتا۔ اسے نشست پر لٹا کر اور پلیٹ فارم کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر کے ہم مخالف دروازے سے اتر سکتے تھے۔ اسٹیشن پر ٹھاکر کی خیر خبر لینے اس کے ماتحت آئیں گے تو دروازہ بند دے کے لوٹ جائیں گے کہ صاحب کے آرام میں مداخلت سوء ادب ہے۔ یہ تبھی ممکن تھا کہ سکندرآباد اسٹیشن پر موجود گاڑی ہم ترک کر دیں، مگر بات تو وہی تھی۔ سکندرآباد اسٹیشن پر کون سا گوشہ اما ہم بے کساں و بے چارگاں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا؟ اسی ٹرین کے کسی دوسرے ڈبے میں ٹھاکر کے ساتھ سفر کرتے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات اور تقریباً آدھے دن کے سفر کے بعد کہیں ریاست کی حدود ختم ہوتی اور ضروری نہیں تھا کہ ٹھاکر کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کے اس کی خبر گیری کرنے والے سادہ لوگ یوں ہی لوٹ جائیں۔ سکندرآباد پولیس کے بڑے بڑے آفیسر اس کی پذیرائی کو آ سکتے ہیں۔ اسٹیشن پر ٹھاکر کی پہلے سے طے شدہ مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ ہوش میں آنے پر ٹھاکر جس اسٹیشن پر پولیس طلب کر کے ہمارے حلیوں کی تفصیل بیان کرے گا، یہاں سے وہاں تک ریاست کی پولیس حرکت میں آ جائے گی۔ بس یہی ایک طریقہ تھا کہ ٹھاکر بالکل ہی خاموش کر دیا جائے۔ اسٹیشن پر آنے پر مخالف دروازے سے اتر کر ہم مسافروں کے ہجوم میں گم ہو جائیں گے اور اسی گاڑی کے کسی دوسرے ڈبے میں اطمینان سے سفر کر سکیں گے۔ اس تصور سے مجھے جھجھری آ گئی۔ ٹھاکر سے بات کرنے کی ایک کوشش کر لینے میں کچھ نہیں جاتا تھا۔ مجھے گونگوں کی طرح کھڑا نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں مناسب لفظ جمع کر رہا تھا کہ وٹھل کی آواز پر سب کچھ منتشر ہو گیا۔ وہ کسمساتا ہوا اپنی نشست سے اٹھا اور ٹھاکر کے مد مقابل جا کے ٹھہر گیا۔ دیکھ لیا صاحب، اس نے رسان سے کہا۔ پٹاخہ اصلی ہے، آواز بھی کراری ہے، ولایتی لگتا ہے، پر ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ ٹھاکر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہونٹ بھیج کے رہ گیا۔ اس کی آنکھیں وٹھل کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی اور سخت ذہنی انتشار سے دوچار نظر آتا تھا۔ آپ بھی اپنے کو اصیل ہی دکھائی دیتے ہو۔ وٹھل کے لہجے میں تیزی نہیں تھی۔ بس صاحب ابھی آرام سے بیٹھ جاؤ، اسٹیشن آنے والا ہے، آپ کو بول دی ہیں، چلے جائیں گے ادھر ہی سے۔ وہ تو ہم کو معلوم ہے۔ ٹھاکر کی تلملاتی آواز جھجھرا گئی۔ تم یہاں ٹھہر بھی نہیں سکتے، لیکن آگے بھی کہاں جانا ہے؟ یہ تم کو وٹھل نے اس کی بات قطع کر کے استگی سے کہا، لگتا ہے کڑا ڈلوا کے ہم کو دم لو گے آپ۔ پھر کیا ہوگا صاحب؟ تم نے کیا سمجھا؟ پھر جیل ہو سکتی ہے۔ کب سے پولیس میں آئے ہو صاحب؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ٹھاکر پنکارتی آواز میں بولا۔ اپنے کو آپ نے زنہا بھانڈ لوگ سمجھا کیا؟ وٹھل نے تیکھے لہجے میں کہا، نظام نے آپ کو چوکی دینے کے لیے تو نہیں بلایا ہے، ابھی تم کو سارا معلوم ہو جائے گا۔ ٹھاکر جھنجھلا کر بولا، تم ایک سرکاری آفیسر کی مسلسل توہین کر رہے ہو اور آپ اپنے کو حلوہ چٹا رہے ہو، لوری سنا رہے ہو صاحب۔ وٹھل نے تیور سے کہا، جنگل کے نکالے نہیں ہیں صاحب، آپ کی طرح کھونٹے کے پالتو ہیں۔ ہم نے پہلے آپ سے بنتی کی تھی، آپ تھوڑا اونچا سنتے ہو کیا؟ اونچا تم سنتے ہو، ٹھاکر نے ڈپٹ کے کہا، ہم نے بھی تم سے کہا تھا۔ مجبوری تھی صاحب، آپ کو کیا بولے، جانا ضروری، اپنے پاس ٹکٹ خریدنے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ ٹکٹ بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ ٹھاکر حیرت سے بولا، اسے جیسے ایک جواز اور مل گیا تھا۔ پیسہ ہے جیب میں، جرمانے کا بھی ہے صاحب، اور ریل ویل کے کالے پیلے کا بھی اپنے کو کچھ پتا ہے۔ کہاں جانا ہے تم کو؟ ٹھاکر کی دھمکتی آواز میں کسی حد تک تندرے کی کمی تھی۔ دور جانا ہے، پھر ادھر ہی ڈبے میں نہیں۔ بھروسہ رکھو صاحب، اسٹیشن پر آنے پر ڈبے کی صفائی کرا دیں گے۔ ٹھاکر کے جسم میں ابال سا اٹھا اور اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش بھی کی۔ وہ تاسف آمیز برہمی سے بولا، تم نہیں جانتے، اچھا ہوگا کہ بات کم کرو۔ ٹھیک ہے صاحب، تالا مار لیتے ہیں، پیچھے سے جمرو نکیلی آواز میں بولا۔ ابھی آپ بھی اپن سے مسخری کرتا ہے کہ مخول؟ زورا کو اب چپ ہی رہنا چاہیے تھا۔ منہ بنا کے کہنے لگا، ابھی سچ بولے نائی، اپن آپ کو اپنا مافوق آدمی کا اولادی سمجھتا ہے، آپ تو سیدھا اوپر آیا پڑا ہے۔ غلطی ہو گیا مہادیو، زورا نے ہاتھ جوڑ کر پیشانی پر مارتے ہوئے کہا۔ ابھی اپن کو بخشنے کا ہے کہ الٹا لٹکانے کا؟ یہ ڈبہ آپ کا جاگیر ہے بابا، ساتھ ہی باندھ کے لے جانا اس کو، ٹھیک ہے؟ تم ایک نمبر کے ہٹ دھرم ہو ایڈیٹ۔ ٹھاکر کا پارا پھر چڑھنے لگا، تم اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، جیل کرا دینے کا ہے نا؟ اور اب کیا کرے گا؟ ماں قسم، اپن بھی ماں کا جنا نہیں، لوٹ کے ایک بار پھر آپ کے پاس ضرور آئے گا۔
دھمکی دیتا बास्टर्ड, ठाकुर धुन आकर बोला. सभी अपुन ही करता है. अभी जैसा दादा बोला आप तो ठुमरी सुना रहे. अभी जमीन पर हो साहब. अभी दिखावे का अपुन लोग 4 है, गिनती का 4, पर एक 10 का बराबर है. बीच में इधर आपको खिड़की से नीचे लौट पलट भी सकता है. इतना अपुन भी सुनसुना नहीं मांगता. ठाकुर की रगों में बुलबुलाता हुआ खून एक लम्हे के लिए जरूर मंजमद हो गया होगा. उसकी आंखों से वहशत बरसने लगी. ये क्या हो रहा था? मैंने विठल को टोकना चाहा, मगर वो तो ठाकुर के सामने से हटकर दोबारा नशिस्त पर बैठ गया था और जैसे उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था. कौन हो तुम लोग? क्या करते हो? ठाकुर ने अपने असाबी कशीदगी पर गुलबा पा लिया था कि जकड़ी हुई आवाज में बोला. आप क्या समझते हो? जुमरू ने बेतनाई से कहा. हम जो पूछते हैं इसका जवाब दो. सच बोलेंगे तो पलटी खा जाओगे आप. ठाकुर आतिशबार नजरों से जुमरू को घूरता रहा, फिर दुरुस्ती से बोला. तो तुम जरूर जराइम पेशा लोग. वो खुद ही चुप हो गया. आपको बस काला ही टेपता है, जुमरू ने किसी कदर झुड़कते लहजे में कहा. एक बात बोल दें साहब, जरा सोच के जुबान से कुछ निकालना. दिल्ली का नशा उतार कि ये दूसरी जगह है. इधर चमड़ी दमड़ी दोनों के पूरे हैं और पीछे ठिकाने लगाने वालों की भी कमी नहीं है. जुमरू को बाज रखने के लिए मैंने इसकी कमर पर आहिस्ता से कोहनी मारी. उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा. जोरा ने उल्टा एक आंख मारकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया. जोरा की यह तलकीन मेरे लिए नाकाबिल फ़हम थी. गाड़ी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी. इंजन सीटियां बजा रहा था. स्टेशन आ ही जाना चाहिए था. रिंग रिंग कर गाड़ी ठहर गई. शायद सिग्नल नहीं मिल रहा था, मगर जल्द ही गाड़ी चल पड़ी. बारिश इसी शिद्दत से हो रही थी. ठाकुर अपनी जगह खामोश खड़ा हुआ था. यह खामोशी बेसबब नहीं होगी. चेहरे के रंग में खून की हिद्दत नुमाया थी. तमंचा अभी तक उसके हाथ में दबा हुआ था. मेरा दिल बहुत घबरा रहा था. स्टेशन आने पर ठाकुर से कुछ भी बैद नहीं था. सब कुछ उसी पर मुनहसर था. 6 बजा चाहते थे, लेकिन गहरा अंधेरा छा रहा था. गाड़ी लाइनें बदलने लगी और खिड़कियों से कुमकुमों की रोशनी डिब्बे में दर आने लगी. जोरा और जुमरू ने सामान उठाने में उजलत नहीं की. विठल भी बेहरकत बैठा रहा. पहियों की रगड़ के साथ गाड़ी सिकंदराबाद स्टेशन पर ठहर गई. जोरा ने प्लेटफॉर्म की तरफ खिड़कियों के शीशे ऊपर चढ़ा दिए और झट दरवाज़ा खोल दिया. प्लेटफॉर्म का शोर डिब्बे में उमड़ आया. ट्रेन ठहरे चंद लम्हे गुजरे होंगे कि बंदूक बरदार सिपाही हमारे डिब्बे की तरफ लपकते नजर आए. इनके पीछे 2 मुस्तैद और बेताब पुलिस ऑफिसर भी थे. ठाकुर भीम सिंह ने एक लंबी सांस खींच के अपनी जगह से जुम्बश की. कमर से बंधी हुई बेल्ट के होल्स्टर में तमंचा रखा. बालों पर हाथ फेरा. कमीज की शिकनें दुरुस्त की. नशिस्त के करीब टूंगा हुआ कोट पहना और हैट सर पे जमा के दरवाजे की तरफ बढ़ गया. पुलिस ऑफिसरों के हाथों में गोटे के हार और गुलदस्ते थे. उनके अकब में दर्जन भर सिपाहियों की नफरी अलग मौजूद थी. विठल भी उठ खड़ा हुआ. ठाकुर अभी दरवाजे से नीचे नहीं उतरा था कि विठल ने इसके नज़दीक जाके आहिस्ता से कहा. आगे जाने वालों से कभी एक बात सुनी थी, आपने भी ज़रूर सुनी होगी, इसका ख्याल रखना. ठाकुर ने सर घुमाकर इस्तरारी निगाहों से विठल को देखा और एक लहजे के तामुल के बाद तेजी से नीचे उतर गया. हाथों में हार उठाए पुलिस ऑफिसर उसके उतरने के मुंतजर थे. उन्होंने उसके गले में हार डाल दी और भी पुलिस ऑफिसर हजूम में रास्ता बनाते हुए वहां पहुंच गए. ठाकुर उनमें घिर गया था कि मैं, जुमरू और विठल भी डिब्बे से उतर आए. जुमरू ने कुली रोक के सामान उठाने की हिदायत की. कुली के साथ जोरा भी नीचे आ गया. पुलिस ऑफिसरों के पीछे खड़े हुए सिपाहियों के दस्ते ने एड़ियां बजा के ठाकुर को सलामी दी. जवाब में ठाकुर ने हैट उतार के सर झुकाया और मुस्कुरा दिया. मिनट से कम अरसे में इसकी मुस्रब निगाहें कई बार हम पर मड़न आई. इधर सामान बदोश कुली को रोक के विठल ऑफिसरों से बातें करते हुए ठाकुर के पास जाके ठहर गया. उसने हाथ उठा के सलाम किया. उसे सामने देखकर ठाकुर भीम सिंह का जिस्म अकड़ गया था. याद रखेंगे साहब आपको, विठल ने सरगोशियाना लहजे में कहा. ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया. विठल भी फौरन पलट गया. मेरी सांसें सीने में अटकी हुई थी. अपनी आंखों पर मुझे किसी ख्वाब का गुमान हुआ. देर तक मुझे अपने गिरदोपेश सिपाहियों की आहटें सुनाई देती रहीं. दूर जाके मैंने मुड़ के देखा तो दरमियान के मुसाफिरों की भीड़ में सब कुछ गुम हो गया था. गाड़ी खासी तवील थी. हम इंजन के हिस्से की तरफ बढ़ते चले गए. इंजन से चंद कदम के फासले पर विठल एक खाली बेंच पर बैठ गया. स्टेशन पर छाए हुए शोर में कमी आ गई थी. मुंतशिर हजूम भी पुरसकून हो गया था. बेंच के पास कुली ने सामान उतार दिया. जोरा और जुमरू इसके साथ चले गए. अंधेरा नस्बतन छट चुका था. बारिश कुछ और तेज हो गई थी या डिब्बे से उतरने के बाद ज्यादा महसूस हो रही थी. मुसाफिर डिब्बों में बैठ चुके थे. देर हो गई. जुमरू और जोरा वापस नहीं आए. स्टेशन पर गाड़ी ठहरे रहने का वक्त 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था. इस मुख्तसर वक्त में उन्हें जगह और टिकट दोनों का बंदोबस्त करना था. मैंने सोचा विठल से कहूंगा कि कोई दूसरी गाड़ी क्यों ना देखी जाए. मुझे अपनी यह ख्वाहिश खुद ही बेमहल बेजवाज लगी.
سو میں چپ بیٹھا رہا۔ وقت گزارنا دوبھر ہو رہا تھا۔ امکان تو نہیں تھا، لیکن آدمی تو کرکٹ کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھاکر بھیم سنگھ کا دماغ کسی بھی لمحے پلٹ سکتا تھا۔ ابھی تک سب کچھ جیوں کا تیوں تھا۔ اسٹیشن، پولیس، ٹھاکر اور ہم۔ جمرو اور زہرا تقریباً بھاگتے ہوئے واپس آئے اور جمرو نے ہانپتے ہوئے بتایا کہ مشکل سے 2nd کلاس کے ڈبے میں جگہ مل پائی ہے، وہ بھی بہت منتیں کر کے اور رشوت دے کے۔ آگے نظام آباد میں شاید کو معقول جگہ مل جائے۔